नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा वाक़या शुरू होता है कज़्ज़बा, सातवां वाक़या कज़्ज़बा झुटलाया। अस्हाबुल ऐकती, अस्हाबुल ऐकती ऐका के रहने वाले, अल मुरसलीन पैगंबरों को, और ऐका के रहने वालों ने भी पैगंबरों को झुटलाया। इस काला, जब कहा, इस काला लहुम उनको, शोएबुन शोएब ने, अला क्या नहीं, तत्तकून क्या तुम नहीं डरते। अब आयत नंबर 176 से 191 तक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा है जो उन्होंने असहाबुल ऐका को दिया था, और इसका पहला जिक्र सूरह हिजर में भी हो चुका है। और ऐका के मायने बन और जंगल के हैं, और इनका मस्कन चूंकि जंगल था इसलिए असहाबुल ऐका के नाम से मशहूर हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बैक वक्त दो कबीलों की तरफ मबूस किए गए थे, कबीला मदियन जो इनका अपना आबाई इलाका था, और दूसरा असहाबुल ऐका का कबीला जिसका यहाँ तस्करा किया जाता है। इन दोनों कबीलों की आदात और गुमराहियां मुश्तरक थी। ये दोनों कबीले शुमाली अरब में जजीरा नुमाए सीना और बहरा अहमर अल्जम से मुतसिल थे। मदीना की तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के जो था वो किस्सा, उसमें हम सूरह अराफ में भी इसका जिक्र है, और सूरह हूद में भी है, और सूरह अनकबूत में भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का ये जो वाक़या है उसका जिक्र किया जाता है। अच्छा जी, अब ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी उनको क्या कहा। अब जो असहाबुल ऐका है इसके बारे में थोड़ा सा स्कॉलर्स के बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ भी है। एक कॉल ये है कि असहाबुल ऐका और असहाबुल मदियन, जैसे मैंने भी बताया, दोनों एक ही कौम के नाम है। और दूसरा कौल ये था कि ऐका एक दरख्त का नाम है जिसकी ये लोग पूजा करते थे, इसकी निस्बत से इन्हें असहाबुल ऐका कहा जाता था। तीसरे जो स्कॉलर्स वो ये कहते हैं कि इन लोगों की बस्ती और इलाका असहाबे मदियन से अलग था। तो असहाबुल ऐका का मायने बन वाले, यानी कि ये बस्ती एक लंबी सी बुलंद जगह पे आबाद थी जहां बागात के झुंड बाकसरत थे, और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इन दोनों इलाकों की तरफ मबूस हुए थे। तो फिर आगे चलते हैं। तो हजरत शुएब ने कहा था कि तुम डरते क्यों नहीं हो। आगे कहते इन्नी बेशक मैं लकुम तुम्हारे लिए रसूलुन रसूल हूँ, आमीन अमानतदार। अब देखें ये सातवां वाकया चल रहा है और एक ही स्पीच ऑफ प्रीचिंग है उनकी, एक ही अल्फाज से लोगों को अल्लाह का पैगाम दिया जा रहा है। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। वमा, और नहीं, अस्अलुकुम मैं मांगता तुमसे, मैं सवाल करता तुमसे, अलैहि इस पर, मिन अजरिन कोई सिला, इन अजरिया नहीं मेरा सिला, इल्ला मगर, अला रब्बिल आलमीन रब्बुल आलमीन के, और मैं इस काम का तुमसे कोई कुछ बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। ऊफू पूरा करो, अल कैला कील पैमाना नाप, जो नापने का होता है ना, जो मेजरमेंट्स करने के लिए, वाला खसारा उठाने वाले, नुकसान देने वाले, उठाने वाले, खसारा करने वाले या नुकसान देने वाले। वजीनू, वजीनू उर्दू का लफ्ज वजन, बिल किस्तासी, किस्तास कहते इंसाफ, इंसाफ का तराजू, अल मुस्तकीम सीधी। उन्होंने कहा कि देखो पैमाना पूरा भरो और नुकसान ना किया करो, और तराजू सीधी रखकर तोल करो। अब इनकी कौम का क्राइम क्या था, शिर्क के साथ साथ, शिर्क तो हर एक का मेन, हर अजाब होने वाले का जो था वो एक शिर्क था, और दूसरा काम क्या था, नाप तोल की कमी। अब ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कौन थे, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सुसर थे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके यहाँ 8 से 10 साल तरबियत हासिल की थी, और ये पांचवी निस्बत पे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जा मिलते थे, यानी कि हजरत शुएब। अब उनका अगर हम शजरा नसब देखते तो शुएब बिन मकील बिन यश्चर बिन लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इनका काम क्या था, जैसे उन्होंने बताया
پیمانہ، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ترازو سیدھی نہیں رکھتے تھے. نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں اور ان کے کیا کرائمز تھے. والا، اور نہ تبخسو، نہ تم کم کرو الناسا، لوگوں کو، اشیاءہم، اشیاء، چیزیں، ان کی چیزیں، والا، اور نہ تعسو تم پھرو فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے کو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو. نیکسٹ ہے واتقوا الذی، اور اللہ سے ڈرو، وہ جس نے خلقکم، اللہ تعالیٰ، یعنی کہ یہاں پہ حضرت شعیب ان کو ان کے کرائمز بتا کے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم ڈرو کس سے؟ خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلتا، اور جبلت اور خلقت کو اور مخلوق کو، جبلت سارا اس میں آتی ہے، الاولین، پہلی، اور جس نے تم کو اور پہلی مخلوق یا پہلی خلقت کو بھی پیدا کیا. قالو، انہوں نے کہا، انما، بس صرف، انتا، تو، من المسحرین، بلکہ تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہے. وما، اور نہیں، انتا تو، الا، مگر، بشرن، آدمی، مثلنا، مثل، اور نہ، ہمارے جیسا ہے، ہماری مثال جیسا ہے. وَإِن، اور بے شک، نہ، ان، ظنو کا، زن، کہ ہم زن کرتے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں، ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو، لامن الکاظمین، جھوٹے لوگوں میں، کاذب لوگوں میں. اب ان کی قوم کہنے لگی کہ تم تو جادو زدہ ہو، سحر زدہ لوگوں میں ہو، تم اور کچھ نہیں ہو، ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور ہم خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا کرائم دیکھیں، ان کا کرائم دیکھیں، اور ساتھ ساتھ آنےسٹلی بیٹھ کے اپنی قوم کا کرائم دیکھیں. اپنی قوم کا چھوڑیں، اپنے اندر جھانکیں. ہم سب کے اندر یہ جرم ہے، ناپ تول کی کمی. اچھا جی، اب یہ قوم کیا کرتی تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دو تجارتی شاہراہوں کے چوک پہ، انٹرسیکشن پہ تھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لہٰذا یہ پورے کا پورا علاقہ بڑا بھاری تجارتی مرکز بن گیا تھا. شرک اور دوسری اخلاقی برائیوں کے علاوہ جو ان کے اندر بہت زیادہ مرض، بہت زیادہ سن ان کے اندر جو پیدا ہو گیا تھا، وہ تھی تجارتی ہیرا پھیری کرنا. ناپ تول میں ایسے استاد تھے کہ بھلے بھلوں کے کان کتر دیتے تھے. تولتے اس طرح تھے کہ گاہک 100 دفعہ ترازو کو دیکھے، اس کے دیکھتے دیکھتے تیسرا یا چوتھا حصہ حق مار جاتے تھے. تول کر یا ناپ کر دینے میں ایسی ہاتھ کی صفائی دیکھتے تھے. اور یہ لوگ ناپ اور تول میں کمی بیشی نہیں کرتے تھے، بلکہ تجارتی بددیانتیوں کے تمام اسرار اور رموز اور فریب کاریوں سے واقف تھے. عیب دار مال کو عیب چھپا کے فروغ کرنا، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا، ایسا ماحول پیدا کرنا کہ چیز کا مالک کم سے کم قیمت پہ اپنی چیز فروغ کرنے پہ مجبور ہو جائے. اس طرح اپنی چیز فروغ کرنے کے لیے ایسا ماحول بنا دینا کہ زیادہ سے زیادہ رقم دینے پہ مجبور ہو جائے. غرض ہر طریقے سے جس طرح لوگوں کا حق غصب کیا جاتا ہے وہ یہ کرتے تھے. تو یہ کیا تھی؟ یہ فساد فی الارض، زمین میں فساد مچاتے تھے. یہ ایک قسم کی ڈاکہ زنی تھی جس سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا. انہیں نصیحت فرمائی کہ میرے خیال کے مطابق تم سب اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہو، لہٰذا اگر ایسی بددیانتیاں چھوڑ دو، حلال طریقے سے روزی کماؤ، تو تمہارے گزارے کیے ہوئے حلال کا رزق بہت کافی ہو سکتا ہے. اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور لوگوں کے حقوق غصب کرنا چھوڑ دو. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی قوموں کو 7 قومیں تھیں، ان 7 پہ عذاب آیا. سب سے پہلی بات تو شرک، اور دوسری بات حقوق العباد میں کمی. اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے حق کو غصب کر لے، کسی کو ظلم کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. کہیں آپ نے نہیں دیکھا، بے شک ہمارے ایز اے مسلم ہمارے حقوق اللہ پہلے فرائض میں شامل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنا.
لیکن ان قوموں پہ اس وجہ سے عذاب نہیں آیا، ان کے لیے عذاب آیا جو انہوں نے حقوق العباد میں کمی کر دی. ناپ تول میں کمی کرنا حقوق العباد میں کمی ہے. تو ایک ہم تو بیسکلی سمجھتے ہیں نا کہ یہ میئرمنٹس کی گیم ہے کہ بھئی آپ نے 5 گز کپڑا لینا تھا، اس نے آپ کو 4.5 گز دے دیا یا تھوڑا گز چھپا دیا. آپ نے 1 کلو ٹماٹر لینے تھے، اس نے ترازو کے نیچے ویٹ لگا دیا. آپ دیکھتے ہیں نا ڈرامے بازیاں، اور وہ لگا کے آپ کو بھاری اپنا وہ ترازو شو کر کے اپنا 2-3 ٹماٹر اس نے غائب کر لیے. اسی طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ تمام شاید میئرمنٹس کی کام ہے کہ آپ کوئی چیز چکن خریدنے آپ چلے جائیں، گوشت خریدنے چلے جائیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے ترازو کے نیچے کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے اٹیچ کی ہوتی ہے جس سے وہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور اس کا زیادہ ویٹ آ جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ پیسے لے سکے. تو یہ ایک آج یہ اس وقت میں تو جو کرتے تھے، یہ آج کا ہمارے آج کل کے زمانے میں ہم لوگوں کا کرائم ہے. ہم ناپ تول میں اس قدر کمی کرتے ہیں. اور یہاں پہ ان کے ایک اور جو کرائم بتایا گیا کہ وہ ماحول ایسا پیدا کر دیتے تھے کہ ایک بندہ اگر کوئی چیز بیچنے آیا ہے، اس کو اتنی کم قیمت پہ اس کی چیز خریدتے تھے، اور جب کوئی بیچنے لگتے تھے تو اس کی قیمت اتنی بڑھا چڑھا کے دیتے تھے، یعنی کہ پروفٹ جو ان کا میکسیمم پروفٹ لیتے تھے اور میکسیمم لوگوں کو جو تھے وہ تنگ کرتے تھے. اور یہ ان کا کام تھا. اب یہ ناپ تول ایک بہت ایک وسعت ہے اس لفظ میں. اگر میں یہ بات کروں تو 1 گھنٹہ اس کی ناپ تول کی وسعت میں آ جائے کہ اس کی وسعت میں کیا آتا ہے. ناپ تول میں آپ کیا آ جاتا ہے کہ جیسے ایز اے مدر آپ کا اختیار آپ کے بچوں پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپوائنٹڈ ہے ایز اے مدر، آپ اپنا ان کے حساب سے ان کو تربیت کر رہے ہیں یا ایسے کچھ کریں. اب اس میں کوئی کمی بیشی آپ کر جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے والدین کی پکڑ ہے، ٹھیک ہے. جیسے والدین بچے تو پیدا کر لیتے ہیں، اب بچے پیدا کرنے کے بعد ان کی تربیت کے لیے سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ نینیز رکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور وہ چیزیں کہ جو تربیت والا ٹائم ہے اس میں اگر آپ کمی کرتے ہیں تو یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے. بچوں کی بات کر لیں کہ بچوں کو فرض ہے والدین کی اطاعت کرنا. اب اگر وہ والدین کی اطاعت نہ کریں اور وہ اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو جائیں، کہ وہ آپ دیکھیں گے کہ آج کل کے بچے اپنی ٹیچرز کی بائی ہک اور کروک یا واٹ ایور انہوں نے ان کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، اپنے آفیسر اپنے باس کی بات مانیں گے. جہاں پیرنٹس کی بات ہوں گے ان کو ریلیکس ڈاؤن ہو جائیں گے. یہ تو اپنے ماں باپ ہے نا، جو مرضی کہہ لو، جو مرضی زبان استعمال کر لو، اونچی زبان سے بات کریں گے، بدتمیزی کریں گے، والدین کا حق نہیں پورائیں گے. تو یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے. پھر ہم دیکھ لیں کہ آپ اس کو اور براڈر ویژن میں لے کے جائیں تو جو بندہ جس پوسٹ پر بیٹھا ہے وہ بھی ناپ تول کی کمی کا تقاضا ہے. اب اگر میں ایک آفس ورک میں بیٹھی ہوئی ہوں، اس آفس ٹائم پہ میں فون مجھے دیا ہوا ہے اپنے آفس ورک کے لیے، اب اس فون کو میں اپنے پرسنل یوز کے لیے استعمال کر لیتی ہوں تو یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے. اب وہاں مجھے جو اسٹیشنری دی جاتی ہے، کوئی پین پینسل یا میرے پاس وہ فوٹو اسٹیٹ کا ایک کوئی چیز میرے انڈر آتی ہے یا میں وہاں سے فیسیلیٹیٹ ہو سکتی ہوں، تو اس میں میں اپنے گھر اور اپنے بچوں کی بہت سی چیزوں کو فوٹو اسٹیٹ نکالتی پھروں کہ بھائی جی واہ جی واہ یہ تو میری آفس میں ہے. تو ہر بندے کو جو پوسٹ آج کل کے، چلو حکمران کو دیکھ لیں، اب وہ پریزیڈنٹ پوسٹ پر ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس کا ہے، وہ اسی کے اندر دائرے میں رہ کے استعمال کرے. اب اگر وہ اور بینیفٹس لینا چاہتا ہے تو وہ بھی ناپ تول کی کمی میں آ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ویسٹ کا تو نہیں پتا، ہمارے تو یہاں پہ اگر کوئی وردی والا بندہ ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے یا کوئی بھی ہے، تو وہ کہیں بل دینا مناسب ہی نہیں سمجھے گا. وہ اپنی رینک کا روب دکھا کے اس جگہ سے بل نہیں دے گا، یا وہ رولز بریک کر دے گا، ٹریفک کے رولز بریک کر جائے گا کہ جی میں تو فلانے کا بیٹا ہوں، میں تو اشارہ بھی توڑ سکتا ہوں، تو میں تو فلانا بھی کر سکتا ہوں، میں کسی کو قتل بھی کر سکتا ہوں. یہ بھی ہم نے کیسز دیکھے. اور بغیر وہ کر کے وہ بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزا اور بغیر ٹکٹ کے کس طرح وہ ملک سے باہر بھی نکل گئے. تو بہرحال یہ ایک لمبا میننگ ہے ناپ تول کی کمی. ناپ تول کی کمی یہ آپ کا بیلنس ہے بٹوین یور رائٹس اینڈ یور ڈیوٹیز، کہ یہ آپ اس میں کیسے بیلنس رکھتے ہیں. تو حضرت شعیب کی جو قوم تھی
جب حضرت شعیب نے ان کو بتایا کہ ناپ تول کی کمی مت کریں، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بندوں کا حق غضب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے پہ ظلم کرے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے 400 روپے کی کوئی چیز لی تھی تو آپ کو 400 روپے کی اتنی ہی چیز ملنی چاہیے. تو ان کی قوم نے کیا کہا جب وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہے تھے؟ انہوں نے کہا تمہاری عقل کام نہیں ٹھیک کرتی، تم تو مجھے سحر زدہ لگ رہے ہو، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، تمہارا واٹس نیو ان یو، تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دم تم اٹھ کے پیغمبر بن رہے ہو، دعویٰ کر رہے ہو اور ہمیں ان تمام چیزوں سے روک رہے ہو. تم تجارت کے گر کیا جانو، تمہیں کیا پتا ٹریڈ ہوتی کیا ہے؟ اگر ہم تمہاری باتیں مان جائیں گے تو ہم چند ہی دنوں میں ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے، ہم تو اپنا مال گنوا بیٹھیں گے، کیونکہ بھئی کمپٹیشن بڑا سخت ہے. اور یہ جو تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو یہ تو ایک فریب ہے، یہ تو جھوٹ ہے، تم تو ہمارے جیسے ایک محتاج انسان ہو، تمہارے اندر ایسی کون سی ایکسٹرا خصوصیت ہے ہم تمہیں نبی سمجھ لیں؟ اگر تم اپنے آپ کو اس دعوے میں اپنے نبوت کے تم سچے ہو اور تم ہمیں عذاب کی کوئی ڈراتے ہو دھمکاتے ہو تو عذاب لے آؤ، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا کے دیکھ لو. انہی کے بجائے ان چیزوں پہ سمجھنے کے انہوں نے آگے سے ان کو حضرت شعیب کو چیلنج دے دیا کہ ہم تو آپ کو سرے سے نبی نہیں مانگتے، آپ تو غلط بات کریں، مائنڈ یور اون بزنس، ہمارے کاموں میں مت دخل دیں. اب واضح رہے کہ قریش مکہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کے عذاب کا مطالبہ کیا تھا. ابھی ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 92 میں پڑھ چکے ہیں. وہ کیا تھا کہ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو دھمکاتے ہو عذاب ہم پہ لے آؤ. مطلب کفار مکہ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم ایسے عذاب کا مطالبہ کر چکی ہے، پھر جو حشر اس قوم کا ہوا یہ اس سے ملتا جلتا تمہارا بھی ہونے والا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ تمام واقعات 7 واقعات سنا کے ان کی قوم کے ساتھ بھی مماثلت کر رہے تھے کہ دیکھو انہوں نے بھی ایسا غلط کام کیا، اگر تم لوگ بھی ایسا غلط کام کرو گے. وہ بھی عذاب کا مطالبہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے درست نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا. یعنی عذاب نازل کرنا یا آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دینا میرا کام نہیں. یہ حضرت شعیب نے کہا میرا پروردگار تمہاری کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، جب تمہارے گناہوں کا ڈول بھر جائے گا، جب وہ دیکھے گا کیا مناسب موقع ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے گا. میں آپ کو ٹائم نہیں بتا سکتا، یہ حضرت شعیب کہہ رہے ہیں کہ کس وقت اور کب آئے گا. بس جب لوگوں کی نافرمانی لمٹ کراس کر جاتی ہے، حد سے تجاوز کر دیتی ہے، تو اللہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان پہ عذاب بھیج کر ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جسے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلی جو ہم نے قوم شعیب کے واقعے میں ہم نے شروع میں پڑھی کہ یہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکا 2 الگ قومیں تھیں. اصحاب مدین پہ ایکچولی اسکالرز کہتے ہیں کہ زلزلہ اور اس کے پیدا ہونے والی ہولناک عذاب کا عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے، آواز اور زلزلہ. اور جبکہ اصحاب ایکا پہ سائے کے دن کا عذاب آیا تھا. اگرچہ سائے کے دن کا عذاب ہم سمجھتے ہیں کہ شیڈ بڑی چیز ہے، بہرحال وہ شیڈ آیا ان کے اوپر تو بڑے خوش ہوئے کہ شیڈ آ گیا، لیکن وہ کیسا شیڈ تھا کس قسم کا تھا اس کے بارے میں قرآن اور سنت میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے. یہ عذاب کی ایک الگ قسم تھی. یہ سخت گہرے اور گاڑے بادل ان پر چھتری کی صورت میں محیط ہو گئے، ان کو گھیر لیا اور بڑی دیر ان پہ سایہ رکھنے کے بعد اس کی دہشت سے ان کی تباہی ہو گئی. اور ایسے ہی عذاب کا ان لوگوں نے متوقع تھا. اور دوسرے یہ کہ ان قوموں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. یہ دونوں اقوام ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پہ آباد تھی اور یہ دونوں قومیں ہی تجارتی بددیانتیاں کرتی تھی. تو بہرحال سبق ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ قوم لوط میں آج ہمیں پتہ چلا کہ لواطت کے عمل سے نہ صرف اپنے آپ کو اور بچوں کو محفوظ رکھنا ہے، معاشرے پہ بھی نظر رکھنی ہے. اور یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ ناپ تول کی کمی ہے، چاہے وہ رشتوں میں ہے، تعلقات میں ہے، بزنس ڈیلنگز میں ہے، وعدوں میں ہے، معاہدوں میں ہے، ان تمام کا بھی ہم نے ٹیک کیئر کرنا ہے.
اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ عذاب یقینی ہو جائے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بہت بہت پیار سے ان کو سمجھایا تھا کہ اپنی یہ چیزوں میں کمی نہ کرو اور اس سے ڈرو جس سے تم کو اور پہلی اور ان کو ڈرا یہ تھا کہ اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. تو بہرحال یہ ہمارا ان کا حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہو جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 187. نیکسٹ ہے فا پس اسقط، اسقاط گرا دینا، کہتے ہیں نا اسقاط حمل ہو گیا، تو اسی طرح اسقط پس لا گرا، گرا دیا، علینا ہم پر، کسافن ایک ٹکڑا، من السمائی آسمان سے، ان کنتا اگر ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے. اب ان کی قوم نے کیا کہا کہ اگر تم حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا لاؤ. آیت نمبر 188 قالا کہا ربی میرا رب اعلم زیادہ جانتا ہے، زیادہ واقف ہے، بما اس سے جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار سے خوب واقف ہے. وہ آیت نمبر 189 وَكَذَّبُهُ فا میں نے پس کذب اور ہو انہوں نے چھٹلایا اس کو، فَأَخَذَهُمْ اخذ کیا ان کو پکڑا، عذاب نے، یوم الظلہ دن، ذل کہتے ہیں سائے کو، سائبان کو، چھتری کو، شیڈ کو، انہو بے شک وہ کانا تھا، عذاب یومن عظیم بڑے دن کا. تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس سائبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. جیسے میں نے بتایا کہ اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل نہیں آتی کہ وہ سائے کا عذاب کیسا تھا. آیت نمبر 190 انا بے شک فی ذالکا اس میں، لا آیا نشانی ہے، وما کانا اور نہیں ہے، اکثر ان میں سے مومنین ایمان لانے والے، اس میں یقینا نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہی غالب اور رحم کرنے والا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ پورے 7 واقعات میں وہی کنٹینیوٹی، وہی بات، وہی ان کی ہٹ درمی، معجزہ مانگا معجزہ دے دیا، اور جب انہوں نے نہیں اس پہ کیا، اپنی ان چیزوں پہ نہیں باز آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب یقینی کر دیا. سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے 7 اقوام کا ذکر کیا ہے. میں آئی ریپیٹ اٹ ونس اگین، جس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا قوم موسیٰ علیہ السلام، قوم ابراہیم علیہ السلام، قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام. ان سب قوموں نے سب سے پہلا کرائم کیا تھا؟ اپنے نبیوں کی تکذیب کی تھی. سب سے پہلے کہا تھا کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، آپ سحر زدہ ہیں، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، کون سی خاص چیز آپ کے ساتھ کوئی پر لگے ہوئے ہیں، یہ کیا چیز ایسی ہے کہ ہم بات مانیں کہ آپ پہ نبوت ہے. اگرچہ ان اقوام کے جو کلچرل سٹیٹس تھا وہ ایک دوسرے سے مختلف تھا، اور انبیاء ان سے آرگیومنٹ کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو دلائل سے سمجھاتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت پہ، اور جو ان کے زمانے کے کرائم تھے ان سے وہ باز آ. لیکن ان کی بنیادی جرم کی نوعیت ایک ہی تھی، کیا؟ شرک کرنا، تکذیب رسالت. تو ان کا انجام بھی ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تباہ و برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کو ان ظالموں کے ہاتھوں سے اور عذاب سے بچا لیا. ان 7 مستند تاریخی واقعات کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی تکذیب اور اللہ کی نافرمانی کے انجام یعنی کہ عذاب الہی میں کوئی باہمی ربط توڑنا چاہتا ہے تو عذابی الہی کے طبی اسباب ڈھونڈنا شروع کر دے. فزیکل جس کو ہوتے نا، کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ فرمایا وما کانا اکثرہم مومنین. ایسے نہیں لگتا یہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں؟ ایسے نہیں لگتا اللہ ہم سے فرما رہے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے نہیں؟ تو یہ خطاب
صرف کفارے مکہ کے لیے نہیں ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس سبب اور اس انجام کے ربط کو توڑنا چاہتا ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اور ایسے شخص وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ کو بھول کر دنیا کا بندہ بن جائیں، اللہ کی بندے کی بجائے دنیا کا بندہ بن جائیں، ہاں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ بہرحال ان واقعات میں بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مورل کو کیچ کرنے کو، اس شرح صدر کو ہمارے دلوں پہ واضح ہونا اللہ تعالیٰ کر دے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کن کن قوموں پہ کیا کیا جو تھا کون سا جرم کیا اور کس طرح میں وہ عذاب سے دوچار ہوئے، اور بہت ڈر کے کہنا پڑتا ہے وہ تمام برائیاں ہماری قوم میں ایز اٹ از پوری کی پوری، جس کو کہتے ہیں نا بدرجہ اتم، پوری کی پوری موجود ہیں۔ بہرحال اس عذاب کا ذکر معلوم نہیں جو صاحبان کا عذاب تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ صاحبان ان سے اٹھائیں گے جب تک وہ مر نہ گئے ہوں۔ تو بہرحال یہ کون سا عذاب تھا یہ بھی ہم نہیں سوچ سکتے کہ ایک سائے کا عذاب کیسا خوفناک ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 192 یہ ہے وَإِنَّهُ، آیت 14 رکوع کے بعد ہے وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لا تنزیل، لا البتہ تنزیل اتارا ہوا ہے رب العالمین، رب جہانوں کا۔ اب یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ 192 میں کہا جا رہا ہے بے شک وہ اتارا ہوا ہے کون؟ یہ قرآن، بے شک آپ بریکٹ میں لکھ لیں وَإِنَّهُ، کہ یہ قرآن اللہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔ اور آیت نمبر 10 سے 191 تک گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے، اور واضح نشانیوں کے باوجود قوموں نے ہٹ درمی دکھائی، رسولوں کو چھٹایا، اور اس کے نتیجے میں دردناک عذاب سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد پھر پہلے رکوع والے مضمون کو دہرایا جا رہا ہے۔ کفارے مکہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنے پاس سے گھڑ کر سنا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو نا، شروع سورہ شعراء ایسے شروع ہوئی تھی، تو کہا جا رہا ہے اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ فرمایا اس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ سورہ شعراء میں پھر اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ جو قرآن ہے وَإِنَّهُ لا تنزیل رب العالمین، یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اسے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کے اترتے رہے جو امانت دار ہیں، اور وہ ایز اٹ از اللہ کا کلام اللہ کے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آگے ہے نازلہ اترا ہے، بہی ساتھ اس کے روح الامین، روح الامین سے مراد فرشتہ جبرائیل، امانت دار، اس کو امانت دار فرشتہ لے کے اترا ہے۔ یعنی کہ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے ایگزیکٹلی غیر کسی کمی بیشی کے حضرت جبرائیل ایسے ہی لے کر آئے، کیونکہ وہ امانت دار فرشتے ہیں۔ اور کس کے اوپر اتارا؟ اعلی قلبی کا، اعلی اوپر دل تمہارے، لی تکونا تاکہ تم ہو من المنذرین لوگوں کو ڈرانے والے، لوگوں کو خبردار کرنے والے۔ یعنی کہ اس نے تمہارے دل پہ القا کیا تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ کس کے دل پہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ۔ بی لسان، ب میں نے ساتھ، لسان ہوتی زبان، زبان میں عربین، عربی، مبین، فصیح، صاف صاف۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے فصیح عربی زبان میں کیا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لفی میں، زبر الاولین، زبر صحیفے، اولین پچھلوں کے، پہلوں کے، اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن اور اس میں بیان کردہ یہ تاریخی واقعات یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہیں، جو عالم غیب و شہادت ہے۔ اور پھر ان قرآنی آیات کو حضرت جبرائیل لے کے نازل ہوئے، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اور پھر جب بھیجنے والا غیب اور شہادت کو پوری طرح جانتا ہے تو اس کو لانے والا بھی امین ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ ان آیات کی جو حقائق ہیں ان میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور پھر یہی حقائق حضرت جبرائیل علیہ السلام براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کلام کو نازل فرماتے تھے،
تاکہ آپ بالکل ایز اٹ از یہ تمام واقعات لوگوں کو سنائیں اور سنا کے نافرمانوں کو ان کے برے انجام سے آن دا اسپاٹ وارن کر دیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے 194 میں کہ ان کے قلب پہ نازل ہوتا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی الہی کی 3 صورتیں قرآن میں مذکور ہیں. سب سے معروف شکل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر کے دل پہ نازل ہو کے وہی کے الفاظ اس میں ڈال دیتے تھے, اور اس صورت میں پیغمبر کا رشتہ عالم دنیا سے کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا تھا, اور وہی کے دوران پیغمبر کے حواس ظاہری کام کرنا چھوڑ دیتے تھے اور قلبی حواس کام کرنے لگ جاتے تھے. پیغمبر دل کی آنکھ سے فرشتے کو دیکھتا تھا اور دل کے کانوں سے وہی سنتا تھا. بالفاظ دیگر وہی کے دوران پیغمبر کو بشریت سے کٹ کر ملکیت کی طرف کر جاتا تھا. لہٰذا وہی کی شکل جسمانی لحاظ سے آپ کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتی تھی. یہ شدید قسم کا بوجھ آپ کے اوپر پڑ جاتا تھا, آپ کی حالت غیر ہو جاتی تھی, اور اس بوجھ کو وہ جاندار محسوس کر سکتا تھا جن کا جسم آپ کے جسم سے لگا ہوا تھا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وہی کیسے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار, اور یہ وہی مجھ پر سخت گزرتی ہے. پھر جب فرشتے کا کہا مجھ کو یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے, اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے سامنے آتا ہے, مجھ سے بات کرتا ہے, اس کا کہا یاد کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ سخت سردی کے دن میں آپ پر وہی اترتی, پھر موقوف ہو جاتی اور آپ کا پریشانی سے پسینہ ٹپکتا. یہ بخاری کی حدیث کا ایک مفہوم میں نے آپ کو بتایا. حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب یہ آیت لکھنے کو کہا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ, اس وقت عبداللہ بن ابن مکتوم جو نابینا تھے نے آپ کے پاس آ کے کہا, یا رسول اللہ اگر مجھے جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا. اسی وقت اللہ نے آپ پہ وہی نازل فرمائی, اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی, اور آپ کی ران اتنی بوجھل ہوگی کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ نیچے سے میری ران ٹوٹ جائے گی. اور پھر جب وہی کی کیفیت موقوف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے غیر اول الدر بھی نازل فرما دی. آپ یہ دیکھتے ہیں, تو یہ یعنی کہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول پہ جب وہی کی کیفیت ہوتی تھی تو جو شخص آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا وہ محسوس کرتا تھا, جیسے کہتے ہیں کہ ان کی ران ان کے ساتھ اٹیچ تھی تو وہ اتنا وزن سے ان کو لگا تھا کہ ان کی ران جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو یہ وہی کا کام ان کے قلب پہ نازل ہونا, اٹس ناٹ دیٹ ایزی تھنگ, بڑی مشکل کام تھا. ایک وہی کی ایک اور قسم ہے جس کو وہی جلی کہتے ہیں, اور قرآن کریم سارا کا سارا وہی جلی کی صورت میں نازل ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی جلی ساری کی ساری قرآن میں محصور ہے, ایسی وہی کا تھوڑا بہت حصہ احادیث میں بھی مذکور ہے. مثلا زنا کی سزا سے متعلق عبادہ بن سامت سے ایک مرفوع روایت ہے کہ اس وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کیفیت طاری ہوئی جو قرآن کی وحی کے نزول کے وقت طاری ہوئی تھی. یہ بھی ایک اوتھینٹک مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. اور یہ جو وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل پر اتارتے تھے بڑی فصیح, واضح اور شگفتہ زبان میں ہوتی تھی. یہ اس لیے کہ آپ کی قوم عربی زبان سمجھتی تھی اور جانتی تھی. بات ہو رہی تھی کہ وحی کیسے آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. پھر ہم نے دیکھا کہ جو وحی کیونکہ اس وقت کی قوم تھی ان کی جو نیٹو لینگویج تھی وہ عربی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی میں زبان اتاری. اور عربی میں بہت فصاحت, بلاغت اور بہت خوبصورت زبان ہے. یہ واحد ایسی زبان ہے کہ جس کا ایک ایک ورڈ کے بھی کئی جو ورڈز ہیں ان کے میننگز ہیں. جیسے الف کا خالی حمزہ, الف کے اوپر زبر لگ جائے تو کیا بن جاتا ہے, ب لگ جائے تو ساتھ بن جاتا ہے, خالی ت کا مطلب تو بن جاتا ہے. تو یہ ایسے ہے. خالی آپ اور لینگویجز میں دیکھیں تو اے بی سی ڈی وغیرہ کا اتنا کوئی مطلب نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ عربی کی جو زبان ہے یہ بہت, جس کو کہتے ہیں نا بلاغت ہے, اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے, سویٹنس ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں
اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور آیت نمبر 196 جو ہم نے پڑھی جس میں تھا کہ 195 میں تو ہم نے پڑھا نا کہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور 96 میں تھا کہ اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو اس آیت کے دو مطلب ہے. ایک یہ کہ آپ کے عرب قوم کی طرف مبعوث ہونے کی خبر سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود تھی، اور ان کتابوں میں بہت سی ایڈیشنز اور سبٹریکشنز ہو چکی ہیں، اور اس کے باوجود بھی اس قسم کی پیش گوئیوں کا ایک ذخیرہ پایا جاتا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پچھلے جتنی بھی کتابیں ہیں، جیسے 4 کتابیں آ چکی ہیں اللہ کی کتابیں ہیں، ان پچھلی 3 کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو فور کاسٹ تھی وہ لکھی ہوئی تھی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے مضامین اجمالاً یا تفصیلاً سابقہ آسمانی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ توحید، رسالت، قصص اور آخرت کے متعلق جو بھی دلائل ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کتابوں میں موجود ہیں. اس لیے تو قرآن مجید کو کہا گیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ لیں گے. ہم یقین تمام پیغمبروں پہ کرتے ہیں، تمام کتابوں پہ کرتے ہیں، لیکن جو عمل کرنے کی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ اس میں اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اس کی ورڈنگز کو کبھی چینج نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن مجید کے اندر جتنے بھی انبیاء کی تعلیمات تھیں ان کا خلاصہ اس کے اندر ہے. تمام انبیاء کے واقعات کا جو خلاصہ ہے وہ اس کے اندر ہے، اور بہت کچھ ہے جو نبیوں نے اپنے اپنے وقت میں جو اللہ کی واز، اللہ کی جو پریچنگ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں محفوظ کر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں آگے 197 میں، اوالم کیا نہیں، یکن وہ ہے، لہم ان کے لیے، آیاتن نشانی، یعلمہ کہ جانتے ہیں اس کو، علماء اسکالرز، بنی اسرائیل کے. اور ان کے لیے سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے نہیں ہیں. یعنی کہ آپ کی رسالت کی صداقت کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اسکالرز یہ بات جانتے تھے کہ آپ وہی رسول ہیں، اور یہ کتاب قرآن وہی آسمانی کتاب ہے جس کی سابقہ آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی تھی. اور ان میں سے بعد منصف مزاج جو اسکالرز تھے، یعنی کہ جو صحیح بات کہتے تھے، انہوں نے اسلام کو قبول بھی کر لیا تھا. جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اپنی خصوصی مجلسوں میں اس بات کا اعتراف تو کرتے تھے، لیکن بعد مسلطوں کی بنا پہ اس کا اعلان اور اقرار کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے. یعنی کہ اسکالرز مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن مجید یہ سب ہے، لیکن ان کو کچھ پریجڈس کی کیلے بات، یا ان کو اپنی سرداریوں کے جانے کا خوف تھا، ان کو اپنی جو تھی قبیلہ یا اپنی ان کو لگتا تھا کہ سیخ ختم ہو جائے گی اگر ہم نے ان کی بات کو ایکسپٹ کر لیا. یہ بات تھی. ورنہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کہتے ہیں یہ یہودی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے کہ ان کے منہ بولے بیٹے یا اپنے بیٹے. یعنی کہ ایک مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر کلیئر ڈسکرپشن دی ہوئی تھی ان کتابوں میں کہ وہ سب جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور کہاں پہ کس جگہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائیں گے. جی یہ آیت ہماری آج 197 تک ختم ہوتی ہے. علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.